बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर फराज और या मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज यौम इकबाल मनाया जा रहा है और इकबाल के पैगाम की बात की जा रही है, इकबाल के उस नज़रिए की बात की जा रही है जिन्होंने पेश किया, और आज इस पूरे खित्ते के अंदर वो नज़रिए का बोलबाला है। और ख़ास तौर पर उस नज़रिए के बारे में आज भारत के अंदर बात हो रही है कि जिस तरीके से मुसलमानों के साथ सलूक हो रहा है, तो आज फिर इकबाल का वो पैगाम याद आता है। इकबाल की शख्सियत और उस पैगाम के हवाले से आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में ज़िक्र होगा कि ट्रंप के बाद का अमेरिका कैसा होगा और जो बाइडन क्या तब्दीलियां लाएंगे और पाकिस्तान के हवाले से उनकी पॉलिसी क्या हो सकती है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ज़िक्र होगा पीडीएम के मुस्तकबिल का। और आज एक और सबसे अहम पेशरफ्त ये हुई है कि बिलाखिर हमारे वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक साहब मंजर आम पे आए हैं और उन्होंने पाचा खां मरकज़ पेशावर का दौरा किया है चंद गलत फहमियों के अजाले के लिए। इस पर ही बात करेंगे। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये सब इलामा इकबाल का हम दिन मनाते हैं हर साल 9 नवंबर को, लेकिन दिन मनाने के साथ साथ जो पैगाम इकबाल है उसके हवाले से कभी हमने संजीदगी से गौर नहीं किया। और जो नज़रिया पेश किया और जिसके बाद हम पूरा ख्वाब की बात भी करते हैं कि ये अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं, लेकिन उसको नाफिज जो है या उस पर अमल की बात क्यों? हर बड़ा फिलोसफर जो है उसके बारे में एक बहुत अहम चीज़ होती है कि वो प्रोफेटिक होता है। वो कुछ ऐसी बातें ज़िंदगी के अंदर कर जाता है अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कि जो बात में दुरुस्त साबित होती हैं। सब कहते हैं कि यही कमाल की। अमेरिकन इलेक्शंस के बाद जो गुज़श्ता 50 साल गुजरे हैं, इस वक्त दुनिया उस पूरे सिस्टम को रिव्यू कर रही है और आज इकबाल याद आ रहा है कि इकबाल ने क्या बात की थी। आप हैरान होंगे कि इकबाल पहले दिन से जिस निज़ाम के खिलाफ परचम बुलंद करके खड़ा हुआ था वो जमहूरियत थी। गुरेज अस तर्ज़ जमहूरी गुलाम पुख्ता कारिशो, कि तर्ज जमहूरी से गुरेज कर और उस एक शख्स का जो तजर्बाकार हो, काबिल हो, ईमान उसका गुलाम हो जा कि अज मग़ज़े तो सद खर फ़िक्र इंसानी नमी आई। 200 गधों के दिमाग से इंसानों की फ़िक्र पैदा नहीं हुआ करती। सही है। तूने क्या देखा नहीं मगरब का जमहूरी निज़ाम, चेहरा रोशन अंदरों चंगेज से तारीख था, और तू समझता है जी आज़ादी की है जुल्म पर। फिर उसने एक और बड़ी कमाल बात की। एक उसने अल्लाह ताला के हुज़ूर इबलीस को पेश किया। इबलीस अल्लाह के सामने जाके कहता है कि कहता था अज़ाज़ील खुदावंद जहाँ से पर काला आतिश हुई आदम की कफ़े खाक। और वो कहता है कि आदम तो ज़लील और रुसवा हो गया, ये हो गया, और देखें ये काम करते हैं आदम, ये काम करते हैं। आखिर में इबलीस कहता है कि ए अल्लाह, जमहूर के इबलीस हैं अरबाब सियासत, कि दुनिया में जो सियासतदान हैं वो बुनियादी तौर पर बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं शैतान का। बाकी नहीं अब मेरी ज़रूरत है अफलाक, अब मेरी दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, ये मौजूद है, खुद कफील हो गए। फिर वो इबलीस के मजलिस शूरा में जिस वक्त तो निज़ामों का जिक्र करता है तो उसमें जमहूरियत का जिक्र करते हुए इबलीस से कहलवाता है कि हमने खुद शाही को पहनाया है जमहूरी लिबास, जब कभी आदम हुआ है खुद शनास व खुद नगर। क्या मामान सियासत का कलीसा के शयू सबको दीवाना बना सकती है मेरी हूँ एक हूँ। और वो तो मशहूर शेर है कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं। ट्रंप और बाइडन के इलेक्शन, इंडिया में नरेंद्र मोदी, इजराइल के अंदर एक पर्टिकुलर जमहूरी निज़ाम के दौरान इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी बहस ये हो रही है कि अगर हमने जमहूरियत की बका करनी है तो हमें कम से कम एक बुनियादी असूल जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा, और वो है पॉपुलर वोट, यानी वन मैन वन वोट। वन मैन वन वोट। ठीक। वो कहते ये हैं कि ये जो हमने ये तसव्वुर बना लिया है कि हमने हर शख्स की राय को फैसला साजी में बराबर करार दे दिया, इससे हम तबाह बर्बाद हो रहे हैं। और इससे हो क्या रहा है कि वो एक तसव्वुर ये बन गया हुआ है कि एक बल्क ऑफ द पीपल इकट्ठे होके 51% जो है 49% का नातका बंद कर सकते हैं। सबसे पहले जो जमहूरियत थी वो सिटी स्टेट्स के अंदर थी। इकबाल ने बड़ा कमाल गुफ्तगू के प्लेटो के उसके हिसाब से, और एक जमहूरियत थी उसके अंदर सबसे पहला शहीद था वो था सुकरात। सुकरात को जब उन्होंने इकट्ठा किया उस बहुत बड़े हॉल, उसके अंदर एक स्टेडियम सा था, तो पूरा शहर असेंबली का रुकन होता था एथेंस का,
اور انہوں نے اس کا سامنے فرد جرم عائد کرنا شروع کی، تم جوانوں کو یہ کہتے ہو، تم جوانوں کو یہ کہتے ہو. تو سقراط نے بڑے آرام سے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. اس نے اس کا کتاب ہے، اس کی اپنا تقریرات، جس کو پلیٹو نے بعد میں اپولوجی کے نام پہ، یعنی محضر نامہ یا معافی نامہ کے نام پہ اس نے کی ہے. تو اس نے کہا دیکھو بات سنو، میں باقی باتوں کو چھوڑو، ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم ایک ہجوم ہو، اور ہجوم انصاف نہیں کر سکتا. اور وہ پہلا شہید تھا جمہوریت کا. اس وقت جو دنیا طے کرنے لگ گئی ہے کہ کیا ایک عام آدمی کا جس نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوا، اس کا ووٹ ایک اگر ہوگا تو پروفیسر کے کم از کم 10 ووٹ ہونے چاہیے، ایک پی ایچ ڈی کے کم از کم 15 ووٹ ہونے چاہیے، ایک انجینئر کے کم از کم 15 یا 10 ووٹ ہونے چاہیے. آپ یہ ایکویٹ جب تک نہیں کریں گے آپ اس سسٹم کو نہیں آگے بڑھا سکتے، آگے نہیں لے جا سکتے. اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ جو اس کی جس میں گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا والنثار تھا. اقبال کا نظر آتا ہے کہ یہ جو کیپٹلزم ہے یہ ایک دن تباہ برباد ہو جائے گا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا. سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر آشکار ہوگا، جب شیر پھر ہوشیار ہوگا. یہ اس کی جس کو وہ بشارتیں ہیں جو کہ وہ دیتا چلا ہے. اس وقت صورتحال ہے، میں پچھلے 2 دن آرٹیکل یہ بائیڈن اس کے پڑھ رہا تھا کہ جمہوریت نے ایک عجیب و غریب کام یہ کیا ہے کہ انسان کے اندر جتنی نفرتیں ہیں ان کو بحیثیت مجموعی اکٹھا کر دیا. اگلے اس میں ہم ذکر کریں گے کہ ایک شخص اوباما، سوری ٹرمپ، اس کے آنے کے بعد 200 سال کا امریکہ تبدیل ہوا ہے، اور اس بری طرح تبدیل ہو. ایک نریندر مودی کے آنے کے بعد انڈیا تبدیل ہوا ہے، ایک ایرل شرون آنے کے بعد اسرائیل تبدیل ہوا. لیکن یہ بھی بات بھی کریں گے کہ جو 200 سال کی تبدیلی ہے وہ 4-5 سال سے زیادہ سروائیو نہیں کر پائی. نہیں سروائیو نہیں کی نا. نہیں اسی طرح اس کا مطلب ہے مودی کا بھی دن گنے جا چکے ہیں آنے والے دنوں میں کہ ایسی چیزیں چلتی نہیں ہوتا. اس کی وجہ نا کہ جو اقلیت ہوتی ہے نا، سب سے جو برتھ پلیس ہے نا جمہوریت کی وہ ہے فرانس. ایک شخص تھا اس کا نام تھا روسو. اس نے ایک فقرہ بولا تھا man is always changed, man is born free but he is always changed. یہ بیسیکلی حضرت عمر کا فقرہ چوری کیا ہو. حضرت عمر نے ایک دفعہ ایک شخص کسی خلیفہ گورنر کے پاس گئے تو دیکھا کہ لوگوں اس کے سامنے جو ہیں وہ اپنا غلاموں کی طرح تھا. آپ نے کہا کہ ماؤں نے انسانوں کو آزاد چنا ہے، تم نے غلام بنانا کہاں سے سیکھ لیا؟ یہ فقرہ ان کا ہے. تو لیکن وہ اس نے اور طریقے سے لیا ہے کہ بادشاہت کی چینز، فلانی چینز، یہ وہ سارا کچھ، اس سے لائف لبرٹی اینڈ پرسوٹ آف ہیپینس نکلا. اچھا لیکن فرانس اس وقت جو بھارت کے اندر کیفیت بنی ہوئی ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، ہم 2 قومی نظریے کی بات کرتے ہیں. اقبال نے تصور پیش کیا الگ مملکت کا، ریاست کا. تو آج اقبال کا جو پیغام جس طریقے سے ہم سمجھ رہے ہیں، کیا اصل میں انڈیا کے مسلمانوں اقبال کے بارے میں جو ایک تصور یہ ہم نے بنا لیا ہوا نا کہ اس نے اقبال کا 2 قومی نظریہ یونیورسل تھا، لیکن چونکہ نیشن سٹیٹس بن گئی ہوئی تھی 1920 کے بعد سے، تو اس لیے ہم نے اس کو پاکستان کے اندر کارو آؤٹ کیا. ورنہ وہ تو کہتا ہے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کا تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت کرے کاشانہ دین نبوی ہے، اسلام تیرا دیس سے تو مصطفی ہے، اور بازو تیرا توحید. اچھا اقبال کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن کی اپنے شعروں کے ذریعے تشریح کی. جی اور اقبال آپ بتا رہے تھے کہ جو اقبال کا قرآن سے جو تعلق ہے اس کی بھی جو اب حیران کون. آپ دیکھیں اقبال نے 2 راستے بتائے ہیں پوری اپنی زندگی کے اندر. وہ کہتا ہے ان سارے نظام جتنے بھی ہیں نا، ان کے مقابلے مسلمان کے پاس صرف 2 راستے ہیں. ایک وہ کہتا ہے تعلق قرآن کے ساتھ، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستہ نیست ممکن جس بقرآن زیستہ. اگر تم نے کوئی مسلمان کی زندگی گزارنی ہے تو قرآن کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور دوسرا وہ کہتا ہے یہ ہے کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل. میں اکثر اوقات یہ کہا کرتا ہوں کہ عموماً جواب شکوہ جو ہے لوگ اس کو ایک نظم کے طور پہ لیتے ہیں. اصل میں یہ 19 سال کی عمر میں لکھی تھی اقبال نے شکوہ اور جواب شکوہ. اور کہتے ہیں کہ اقبال جس جگہ یہ مسجد بادشاہ مسجد اس کی سیڑھیاں ہیں، یہاں پر بیٹھ کے انہوں نے شکوہ تحریر کی. جب شکوہ تحریر کی انہوں نے، کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں فکر فردہ نہ کروں میں بغم دوست، اے خدا شکوہ ارباب
وفا بھی سن لے، خو گرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. بہت شکوے کی ایک بار. تو مو لوگوں نے کہا کہ بہت کیفیت ہے، یہ دیکھو اللہ سے شکوہ کرتا ہے. یہ تو اقبال جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں وہیں بیٹھ گیا کچھ عرصے بعد، تو مجھے ایک ایسی جیسے الہامی کیفیت میں ایک جواب شکوہ اترا. اب وہ نعت لگتی ہے پوری کی پوری، اور نعت بھی وہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان سے نعت، یعنی اللہ کا الہامی کلام جو ہے. آپ اندازہ کریں کہ ہر نظم کا بہاؤ آخری 2-3 شعروں پہ آ کے پتہ چلتا ہے کہ خوبصورت شعر کون سا ہے. ہر اس کا جو ہے جسے کہتے ہیں اپنا پینٹنگ جو ہے اس کا سٹروکس وہ بھی اسی طرح. ہر اقبال کہتا ہے، جواب شکوہ میں صرف سنا دوں کیونکہ ٹائم آخری ختم ہونے والا ہے، کہ کچھ سمجھا تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہ تھا یہ راز ہے کیا، تاثر عرش انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، غافل آداب یہ سکان زمین کیسے ہیں، شوخ و گستاخ سے پستی کے مکی کیسے ہیں، اور کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. اور اللہ جو مخاطب ہوتا ہے نا، اقبال سے کمال ہے کہ شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو. واہ جی واہ. اور وہاں اقبال وہ کچھ سارے جواب ملتے ہیں. تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، عفان بھی ہو، یہ بتاؤ تو صحیح تم کے مسلمان بھی ہو، اور تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب. اور بہاؤ اقبال کا شعر اس پہ آتا ہے 2 شعروں پہ، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے. اچھا آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ آپ کا اقبال کا پسندیدہ شعر کون سا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بہت زیادہ آپ کو پڑھتے بھی ہیں؟ میں 2 شعر جو ہیں وہ اپنے کمرے میں لگا کے لٹکے ہوئے، جب جہاں میں نوکری پہ گیا ہوں 2 شعر میں نے لگایا. ایک فارسی کا ہے اور ایک اردو کا ہے. ایک شعر ہے کہ ہر کے رمز مصطفیٰ فہمیدہ است، جس نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رمز کو پہچان لیا، شرک را در خوف مردی ساتھ، اسے کسی دوسرے کا خوف بھی شرک لگتا ہے. جو ڈرتا ہے نا کسی بھی اتھارٹی سے، خواہ وہ صدر ہو، خواہ وہ اوباما ہو، خواہ وہ ٹرمپ ہو، بائیڈن ہو، خواہ وہ مشرف، خواہ وہ پٹواری ہو، خواہ وہ ایس ایچ او، تو وہ شرک کر رہا تھا. اور دوسرا شعر ہے کہ جو فقر ہوا تلخی دوراں کا گلہ من، رسول اکرم کی حدیث ہے الفقر فخری، فقر جو ہے میرا فقر کہتے ہیں بے نیازی، اللہ پہ توکل اور بے نیازی. کہتا ہے جس نے کبھی یہ بھی گلہ کر لیا کہ میری صلاحیتوں کے مطابق مجھے اس دنیا نے عزت نہیں دی، جو فقر ہوا تلخی دوراں کا، یا جتنی میری صلاحیتیں تھی اتنی مجھے نوکری نہیں ملی، اتنی مجھے تنخواہ نہیں ملتی، اتنی اچھی میری بیوی نہیں ہے، اتنے اچھے میرے بچے نہیں ہیں، جس نے یہ بھی گلہ کیا اس فقر میں باقی ہے ابھی بوئے گدائی. تو اس فقر کے اندر ابھی تک بھیک مانگنے والا ایلیمنٹ رہ گیا، وہ توکل پورا نہیں. تو یہ 2 شعر مجھے چلیں جی زبردست. اسی نوٹ کے ساتھ ہم یہاں بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے امریکہ کے انتخابات کے حالی نتائج اور ٹرمپ کے بعد کا امریکہ کیسا ہوگا. کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور امریکہ نے اپنا فیصلہ سنایا اور جو بائیڈن نئے صدر بن گئے. اب سوال یہ ہے کہ ٹرمپ کے بعد کا امریکہ کیسا ہوگا اور اس کی پالیسیز کیسی ہوگی. یہ ایک سوال ہے جو ایک پاکستانی بھی پوچھ رہا ہے اور پوری دنیا یہ سوال پوچھ رہی ہے. آخر امریکی معاشرے کے اندر اس کی کیا تبدیلی آئے گی، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے ٹرمپ کو بھی ووٹ دیا، اور جو ایک ڈیوائیڈڈ معاشرہ ہے اس کے کیا اثرات ہونے والے ہیں. یہ آج کا ہمارا موضوع. اور یہ سب آپ کی پیشگوئی تو ٹرمپ کی تھی کہ ٹرمپ جیتیں گے، میں نے اس کو ہرانے کی کوشش کی جائے گی اور وہ سڑکوں پر نکلیں گے، شور مچے گا. اور بہت شور تو مچا ہوا ہے ویسے، آج بھی مظاہرے ہوئے ہیں کیونکہ 1 مہینہ پہلے تک ٹرمپ واز دیئر. اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ ٹرمپ کی صورتحال یہ ہوئی تھی کہ اسرائیل نے جو ایک بلٹ اپ کیا ہے اس کے خلاف جو ہے نا، وہ سمجھتا ہے یہ بہت ڈینجرس ہے ہمارے لیے، کیونکہ اس کے منہ میں پیٹ میں بات نہیں رہتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کے اندر سب سے اہم ترین سوال یہ ہے کہ ٹرمپ کا جو گھوسٹ ہے، اس کا جو دیو ہے، اس کا جو جن ہے، وہ امریکہ سوسائٹی کے اندر زندہ ہے، بالکل. اور وہ اتنا بڑا زندگی دے گیا اس کو کہ جس کو کنٹرول کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یعنی
یہ جس وقت نیو یارک ٹائمز کی ہیڈ لائن یہ ہے ٹیکنگ دا رینز آف دا ڈیوائڈیڈ نیشن، یعنی ایک منقسم قوم کی لگام کو کیسے پکڑا جائے گا. اتنی زیادہ اس نے اس کے اندر جو ہیٹریڈ، آپ اندازہ کریں کبھی زندگی کے اندر کسی پریزیڈنٹ نے گزشتہ 50 سال سے لفظ بلیک استعمال نہیں کیا تھا. جو بائیڈن کی جو ڈیبیٹ ہے ذرا اس میں سے نکالیے گا، ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ نو پریزیڈنٹ آفٹر ابراہم لنکن ہیز ڈن فار دی بلیکس وٹ آئی ہیو ڈن فار دا بلیکس کا لفظ، جس میں وہ ہنسا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو اس کے بعد حیران کن آدمی، ایک میڈیسن ایک اپنا اینکر ہے، اس نے 2 منٹ کی ٹک 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 کر کے کہا ٹرمپ کے جھوٹ 22,000 کہتا ہے جھوٹ بولے ہیں اس نے تھرو آؤٹ 4 سال. اور حیران کن آدمی، پہلا آدمی کہ جس نے پوری دنیا کے اندر امریکہ کے لیے مسلم بین شروع کیا، جس نے وہاں پر جو امیگرینٹس کی جو سٹاپ کیے اور اس کے اندر دیوار، اور اس نے بچوں کو اس نے پکڑ کے جیل میں بند کیا جو وہاں پر وہ کر رہے تھے. یعنی آپ اندازہ کریں، ایک خاتون کو اس نے ڈاگ کہا، ایک خاتون کو اس نے لو آئی کیو کہا. اس نے کہا کہ یہ پریزیڈنٹ کی لینگویج ہے کہ آل افریقن کنٹریز آر ایسہولز. پھر اس نے کہا کہ ہیٹی جو ہے وہ سارے کا سارا اس کو ایڈز ہو چکی ہوئی ہے. اس کہتا ہے ایک ڈیبیٹ ہے 15 اکتوبر کو، اس میں ڈیبیٹ میں خیال مسیسپی کی کسی جگہ کی، تو اس نے کہا کہ میں کل ایک بندہ مجھے ملا اور اس بندے نے کہا کہ آئی تھنک یو آر دا موسٹ پاپولر پرسن آن دا فیس آف دس ارتھ. تو ٹرمپ کہتا ہے میں نے اسے کہا نہیں آئی ایم ناٹ. دین ہو از پاپولر دین یو؟ کہتا جیسس کرائسٹ. یہ وہ سیریسلی کہہ رہا تھا، یہ مطلب ہم اپنوں کو روتے ہیں، سیریسلی کہہ رہا تھا. عالمی قوانین کہتے ہیں کہ کسی بھی جگہ پر آپ چینج نہیں کر سکتے اس کا سٹیٹس کو جو آکوپائڈ ٹیریٹری ہوتی ہے. یروشلم کو اس نے وہاں پر وہ کیا، چینج کیا. دنیا پوری میں شور مچا ہوا تھا خشوگی کے قتل کا. خشوگی کے قتل پہ امریکن پریس بول رہا تھا، اس نے کہا ایسی کی تیسی. سعودی عرب سے ہمارا یار ہے، خشوگی کے قتل کو اس نے کور کیا. ایک چیز اس کی تھی نا جس کے ساتھ ہے تو کھل کر ہے. مطلب وہ کہتے ہیں یہ عجیب و غریب شخصیت تھی بھائی، کیا بات ہے. اچھا، نان وائٹ 4 ممبر کانگریس تھے، یہ کھڑا ہوا ہے، انہوں نے کہا جاؤ اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ. یہ کبھی کو امریکہ میں کہہ سکتا تھا کسی کو جہاں سے آئے واپس چلے جاؤ؟ nobody ever made talked of it. پھر امریکن جوز بھی تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے تم تو جاہل ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ دنیا کا. اور جو جرنلسٹوں کے ساتھ سلوک کیا وہ تو خیر وہ نہیں. ایک اور مزدار بات ہے، اسی میٹنگ کے اندر اس نے کہا دیکھو why I am saying that you are ignorant because I am the king of Israel. میں اسرائیل کا بادشاہ ہوں and I am the chosen one. آپ اندازہ کریں، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ایک کیسی چیز تھی کہ جو اس وقت آیا ہے. اور پھر سب سے بات، اس کا چائنا میں سیکرٹ اکاؤنٹ پتہ چلا کہ جو اس میں تھا، اور سارے ہی اس میں ٹرنور میں $750 ٹیکس پے کیا ہے. اور اس نے کہا کہ میں نے چونکہ اپنا بزنس بند کر دیا ہے، میں اس کا کوئی تعلق نہیں، ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کی. یہ وہ نارمز ہیں جو امریکن سوسائٹی میں کبھی تصور نہیں کیا. اب کہنا یہ ہے جو ہم بہت عرصے سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اس نے امریکن سوسائٹی کو اتنا تقسیم کر دیا ہے کہ جو بائیڈن جیسا بندہ، میں اس کی رپورٹس، باقی رپورٹس، وہ کہتے یہ ہے کہ امریکن سوسائٹی کو اب واپس لانا بہت مشکل کام ہو چکا ہے. اس نے یہ ریلائز کروایا ہے، ڈاؤن فال شروع ہو گیا سر، امریکہ کا ڈاؤن فال اس سے شروع ہوگا نا. اس نے امریکن گورے کو ریلائز کرایا ہے کہ تم مفت میں اس طرح کی چیز بنے بیٹھے ہوئے ہو. وہ کہتے یہ ہیں کہ اس نے امریکہ کی وہ ہیجمنی دنیا کی اس کے اندر ختم کر دیا. مثلا ٹرمپ نے کہا دنیا سے نکلو، کہتے ہم نے 70 سال لگائے مارے کھا یہ کر کہ ہم جب اس ریجن میں آئیں. ہم ایران میں تھے، ایران میں بڑی دیر رہے، ایران سے ہمیں جوتے مار کے نکالا گیا، ہم نے یو اے ای کو ساتھ ملایا، ہم نے سعودی عرب میں نقشہ قائم کیا، ہم نے وہاں جا کے بیٹھ گئے، ہم نے پاکستان میں بیٹھ گئے، ہم ویتنام میں جنوبی ویتنام میں مارے کھائیں، وہاں بھی ہم نے تھوڑا سا پھر ویتنام کو اکٹھا کر کے وہاں بیٹھ گئے. ہم افغانستان میں ہم نے $1 ٹریلین خرچ کیا اوباما نے. اب کہتا ہے وہاں ہمارا ٹھکانے کو نہیں رہ گیا، صحیح واپس آؤ، یہ کیا ملک ہے، اپنا ملک سنبھالو. دیکھیں نکسن نے یہ کام کیا تھا، نکسن نے کہا تھا نکلو. اور آپ کو پتہ ہے کہ نکسن نے جس وقت وہاں سے وہ نکلا ہے
वियतनाम से पेंटागन नहीं चाहती थी, स्टेट डिपार्टमेंट नहीं चाहती थी। वो कहते कि आप रीजन से निकल गए, कल को चाइना के साथ करोगे क्या? फिर उसके बाद उसने कहा था कि मैं अब वियतनाम से निकल आया हूं, अब मैं इजराइल का मसला हल करके जाऊंगा। सही बात। और वाटरगेट स्कैंडल आया, उसने यूं चिटक के। अच्छा, और ये सब यहाँ सवाल ये है कि जो मुआहदा तालिबान के साथ ट्रंप ने किया था, अब ज़ाहिर है तालिबान ने भी इस उम्मीद का इजहार किया था कि ट्रंप कंटिन्यू करेगा तो ये मामला आगे बढ़ेगा। अब आपको क्या खदशात और ख़तरात नज़र आ रहे हैं कि बाइडन, ज़ाहिर है पूरी इंतज़ामिया चेंज हुई है और पहले भी इतलात ये थी कि ट्रंप के खिलाफ थी इस मायदे को लेके, जो वहाँ की डीप स्टेट है, वहाँ की पूरी जो डीप स्टेट है। तो अब जो है आपको क्या नज़र आ रहा है कि उस मायदे पर मनवान अमल होगा या कोई और रुकावटें? मेरा ख्याल ये है कि सऊदी अरब को झंडी दिखा दी जाएगी, क्योंकि अब जो रिव्यू होना है ना वो होना है ईरान का। वो कहता है मुद्दतों के बाद हमने ईरान को बैठ बिठा के कायल किया कि भाईजान एटम बम ना बनाओ, बाकी जो मर्जी करते हो करते चले जाओ। फिर दूसरी बात है कि ईरान जो है ये बिल्कुल एग्जैक्टली स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के कोने पे खड़ा है, ना हमें कुछ लेता है ना देता है, कुछ करता है हमारे साथ। ठीक, हमारे साथ आपने लड़ाइयाँ लड़ियाँ, ईरान ने जितना, और कहते थे ईरान ने जितना हमारा अफगानिस्तान में मदद की है, ईरान ने जितनी हमारी इराक में मदद की है, इराक में तो इन दोनों मुल्कों में अमेरिका तो उतर नहीं सकता। मतलब यह है कि रेयान सी क्रोकर वापस आ गया। रेयान सी क्रोकर नहीं, और पूरी लॉबी वापस आई, हेलरी क्लिंटन वापस आ गई। मेरी यहाँ से हेलरी क्लिंटन 45 मिनट बहस हुई इसी बात के ऊपर कि ये जो सारे सीनियर को गुजारा, तो सुख तो जब आई थी तो वो तो फुल उसमें फ्लैश में, तो उसने कहा कि बेसिकली वी गोइंग टू स्टे हियर। और आपको पता है उसको 2 साल के बाद उसने जाके लिख लिया था कि हम चाइना जा रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो वो हेनरी क्लिंटन और सारे का सारा जितना जो इनका है, तो कहते हैं कि ईरान के साथ हमने इसलिए वायदा किया है कि हमें ईरान से ज़्यादा कोई सोसाइटी सूटेबल ही नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली ईरान बेशक जितने भी मुसलमान हो जाए अंदर से ईरानी तस्वीर नहीं निकलता, जितना भी वो झंडा बुलंद करे। तो एक तो ये है, लेकिन तालिबान का मामला जो है, अब मुझे लगता है ये एक नया एक ब्लॉक बनता हुआ नजर आता है इस पूरे रीजन के अंदर। अच्छा। लेकिन सबसे बड़ा मामला जो है वो चाइना का है, और दूसरा है आप वेस्ट को लिखोगे या उसको लिखोगे। लेकिन वो लोग कहते हैं मुल्क ठीक करोगे तो आगे बढ़ोगे पहले। अच्छा, वो कहते हैं कि मतलब फॉर एग्जाम्पल कोरोना का मसला आया, इसने कहा पैसे खाते हैं WHO वाले, 2 नंबर लोग हैं, मैं नहीं मानता उनको, ये नहीं करता। अब उसका फायदा किसने उठाया? चाइना ने उठा लिया। चाइना बिकेम द लीडर। वो कहते हैं हमें हर मामले के अंदर ट्रंप ने इंटरनेशनल लीडरशिप से बाहर कर दिया। और ये कहता था ट्रंप कि भाई अपना मुल्क आराम से सुकून से गुजारो, जिंदगी गुजारो, और ये 15-16 ट्रिलियन डॉलर जो तुमने ट्रिलियन डॉलर जो 15,000 अरब 16,000 कर्जा उतारा हुआ है, इसको खत्म करो। और इस कर्जे पे तो कॉर्पोरेट कल्चर बेस करता है। तो ट्रंप अभी तक जिंदा है। उसकी एक वजह वो बताते हैं कि ट्रंप का जो वर्कर है ना वो है गुलूबाट टाइप, जो अखबार नहीं पढ़ता, जो रेडियो नहीं सुनता, जो टीवी नहीं देखता, जो पता क्या करता है, जिसके पास ये गन होती है, पार्टिच 2-3 शिकार करता है, एक मछली वाला होता है, वो मछली लगाई, शाम को आके मछली भूनी, ठीक है, घोड़े पे सैर की, और शाम को 2-3 देखा उसने कहा लोग तब मंकीज आर अराउंड, वो ये करते हैं। वो लोग जो हैं वो आज भी ट्रंप के साथ हैं और कहते हैं ट्रंप पहला प्रेसिडेंट है उस्मान साहब, ये याद रखिएगा, गुज़श्ता 70 साल की तारीख में जिसने लोगों को ये कहा है कि मैं हारा नहीं, मुझे हरवाया गया, मुझे क्यों निकाला। और वो यकीन करते हैं कि इसको हरवाया गया है। और ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है उस्मान साहब, ये रोज वो कहता है, आज भी उसने कहा है, 4 अंक खुल रहे उधर। और उसने रूडी जिलानी ने पता है क्या कहा है, एक आखिरी फिक्रा मैं सुना दूं। उसने कहा है कि नंबर 1 फिक्रा, सबसे अच्छा फिक्रा, उसने कहा है कि ओबामा अपना ट्रंप को हराना एक स्टेप था, ट्रंप को व्हाइट हाउस से निकालना दूसरा स्टेप है। इसका मतलब ये दोनों मुख्तलिफ हैं। अभी कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो, बस ईरान से जंग ही छेड़ दे वो, आप देखो अच्छा क्या हो जाए, इंडिया पाकिस्तान चाइना वॉर बिल्टअप हो जाए जिसमें अमेरिका को कूदना पड़े। जनवरी तक का टाइम तो है ना उसके पास, कुछ ना कुछ तो कम वो ट्रंप है। कभी किसी हर बंदा सर हार मानता था, इसने नहीं मानी, पहली बार है कि नहीं। और आज खैर और ये भी नहीं कहा कि मैं हारा हूँ, वैक्सीन की मुबारकबाद दी है आज उन्होंने, आज ट्रंप है। ये तो बड़ा काम है अगर ये हो गया तो। चलो जी नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे और कुछ जिक्र करेंगे पाकिस्तान की सियासत का।
ناظرین حرف راز میں خوش آمدید. آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ وزیر دفاع پرویز خٹک اور وزیر جو ہمارے داخلہ ہیں برگیڈیئر اعجاز شاہ وہ گئے ہیں پاچا خان مرکز پشاور. ایک بیان دیا تھا وزیر داخلہ صاحب نے ANP کی قیادت سے متعلق جو واقعات ہوئے دہشت گردی کے، تو اس کے اوپر بڑی ایک بحث چلی اوریہ صاحب. اور آج بڑے عرصے کے بعد ایکٹیو دیکھا ہم نے وزیر دفاع جناب پرویز خٹک صاحب کو، جو ہمیشہ ایسے مذاکرات کے اندر پیش نظر آتے تھے، دھرنے کے دوران بھی اور بعد اہم معاملوں میں. لیکن کافی عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ بالکل چپ چاپ ان کی جگہ پہ شہباز گل ہیں، ان کی جگہ پہ فردوس عاشق اوان ہیں یا مراد سعید صاحب نظر آتے ہیں. لیکن یہ جو فیس ہے PTI کا بڑے عرصے کے بعد سامنے آیا. دیکھیں جو PTM تھی نا، تو سنس دا ویری انسیپشن، جس طرح کہ ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ آپ پاکستان کے اندر اگر کچھ شخص یہ سوچتا ہے کہ پاکستان میں موومنٹ سے انقلاب آ سکتا ہے تو ایک دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. دنیا میں ہمیشہ وہ جو بات خمینی اور اس کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم اس لیے لیڈ لے گئے تھے کہ وہ آرگنائزڈ، اور پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی آرگنائز نہیں. انارکی ہو سکتی ہے اور اس انارکی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ فوج کو راستہ دکھاتے ہیں. اور ہمیشہ ہم تو شروع سے یہی کہتے ہیں، آج اب خیر حالات سمجھداری ہو گئی، لیکن ہم تو اس میں سے حصہ لیا. ہمیں پتہ ہے کہ کیسے کیسے چیزیں جو ہیں بدلی اور کیسے کیسے چیزیں جو آگے اس کے ہاتھ میں. PTM میں ہر ایک کے ویسٹڈ انٹرسٹ بالکل علیحدہ تھے، اور ہر ایک نے اپنے طور پہ جس سطح پہ جیسے جیسے ڈیل کی ہے اور ہو چکی ہے اس یعنی کہ آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ PTM میں الگ الگ سطح پہ ڈیل ہو گئی، اپنے طور پہ ہو چکی ہوئی. اس کی ایک وجہ ہے سر، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج یہ سمجھتی ہے کہ there is a serious concern and serious threat of war within 1.5 month. اچھا، اس کی ایک دو ریزنز ہیں. ایک تو ریزن یہ ہے کہ یہ وار جو ہے it is not only پاکستان، it's a war of region، علاقائی جنگ ہوگی. علاقائی جنگ ہوگی، کیونکہ پاکستان کی جنگ جو ہے یہ 5 گھنٹے کے اندر رکوا دیں گے اگر یہ واقعی صرف پاکستان کی جنگ ہوئی. لیکن اگر اس میں ریجن شامل ہو گیا، چائنا بیچ میں آ گیا، اور چائنا آئے گا کیونکہ جنگ پاکستان کے لیے نہیں لڑی جا رہی، جنگ CPEC کے لیے لڑی جا رہی ہے، اور یہ پھر وہ ایک کنونشنل وار پرولونگ کرنے کی کوشش کی جائے گی جیسے ہوتی ہے پاک سے. آپ کو شاید یاد نہیں ہے، اس وقت امریکنز جو ہیں اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ہر کالمسٹ کو رابطے کرتے پھرتے ہیں، پیسے آفر کرتے پھرتے ہیں، یہ اتنے $1,00,000 لے لو اور غور کے مسلمانوں پہ لکھو. ٹھیک، جبکہ آج بھی میری ایک صاحب سے بڑی تکلیف دہ ترین جھگڑ ہوئی. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، میں چائنا گیا ہوں، میں چائنا میں جا کے دیکھا ہے لوگوں کو، چائنا میں صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں سب کے ساتھ ایک ہی طرح کا سلوک ہوتا ہے. ٹھیک، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ماؤ تنگ نے صرف مسلمانوں کو قتل کیا تھا تو یہ جھوٹ ہے. یہ جو بندہ جو اس وقت پریزیڈنٹ جی ہے، یہ 20 سال تک ایگزائل میں بیٹھا رہا ہوتا، یہ کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا نہیں تھا، اور یہ بکریاں چلاتا. اچھا، اور جیسے پرویز خٹک صاحب کا جو اچھا آپ یہ جو چہرہ ہے، اچھا فوج یہ سمجھتی ہے کہ ایک کنسنسس پاکستان کے اندر بلٹ اپ ہو جانا چاہیے اکٹھا. میکسیمم کوشش مجھے جو لگتا ہے خبر یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان جو ہے اس کسی قومی حکومت پہ راضی ہو جائے. عمران خان راضی ہو جائے ممکن نظر آتا ہے؟ نہ ہوا تو پھر اور راستے بہت ہیں قومی حکومت بننے کے. لیکن ان ہاؤس چینج کے لیے تو بازو نہیں پکڑا رہا. ان ہاؤس چینج نہیں ہوتی، ان ہاؤس چینج نہیں ہوتی سر. قومی حکومت تو ان ہاؤس چینج کے ذریعے. عثمان صاحب صورتحال یہ ہے، آپ دیکھیں میری بات سنیں، آپ کو ابھی یہ بلاول جو ہے کہتا ہے ہم صوبہ بنائیں گے، مریم کہتی ہے ہم صوبہ بنائیں گے، عمران کہتا ہے صوبہ بنائیں گے. تینوں اکیلے صوبہ بنا سکتے ہیں؟ نہیں، اکٹھے ہی بنائیں گے. تو کوئی اکٹھے کیسے بنائیں گے؟ اتفاق رائے ہوگا تو بنائیں گے نا. کیسے بنائیں گے؟ تینوں بیٹھیں گے کسی نہ کسی طریقے سے بیٹھیں گے. تینوں کا وعدہ ہے، تینوں کا وعدہ ہے صوبہ بنانے کا. کوئی بٹھائے گا تو بیٹھیں گے. اس لیے مسئلہ ذرا یہ ہے کہ یہ آخری، میں آپ کو بتاؤں، یہ نومبر کا یہ ویک جو ہے نا یہ آخری ہے دھواں دار تقریروں کا بھی، یہ آخری ہے ان ساری چیزوں کا. اس کے بعد ایک آج دیکھا کبھی کسی نے سوچا تھا کہ اعجاز شاہ کے بیان کی معافی مانگنے کے لیے پرویز خٹک جو ہے وہ وہاں چلا جائے گا. عمران ان لائک عمران خان PTI پالیٹکس، وہ تو سامنے کھڑے بھی جھوٹ بات بھی تو بڑی خطرناک تھی نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو کل وہ بندہ مر جاتا، کوئی مار دیتا ان کو، تو کھاتے میں کس کے پڑنا تھا؟ انہوں نے کہا جی تو بریگیڈیئر صاحب نے بولا ہوا ہے. تو انہوں نے تو کان سے پڑھا، انہوں نے کہا جی آپ اپنے شیخو پورہ کی جو ہے کچی جو ہے نا وہ کچی ادھر ہی رکھیں، پکی بنائیں.
اس کی ایک دو ریزنز ہیں. ایک تو ریزن یہ ہے کہ یہ وار جو ہے اٹ از ناٹ اونلی پاکستان، اٹس وار آف ریجن، علاقائی جنگ ہوگی. علاقائی جنگ ہوگی، کیونکہ پاکستان کی جنگ جو ہے یہ 5 گھنٹے کے اندر رکوا دیں گے اگر یہ واقعی صرف پاکستان کی جنگ ہوئی. لیکن اگر اس میں ریجن شامل ہو گیا، چائنا بیچ میں آ گیا، اور چائنا آئے گا کیونکہ جنگ پاکستان کے لیے نہیں لڑی جا رہی، جنگ سی پیک کے لیے لڑی جا رہی ہے، اور یہ پھر وہ ایک کنونشنل وار پرولونگ کرنے کی کوشش کی جائے گی جیسے ہوتی ہے پاک سے. آپ کو شاید یاد نہیں ہے، اس وقت امریکنز جو ہیں اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ہر کالمسٹ کو رابطے کرتے پھرتے ہیں، پیسے آفر کرتے پھرتے ہیں، یہ اتنے $1,00,000 لے لو اور غور کے مسلمانوں پہ لکھو. ٹھیک، جبکہ آج بھی میری ایک صاحب سے بڑی تکلیف دہ ترین جگہ ہوئی. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، میں چائنا گیا ہوں، میں چائنا میں جا کے دیکھا ہے لوگوں کو، چائنا میں صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں سب کے ساتھ ایک ہی طرح کا سلوک ہوتا ہے. ٹھیک، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ تنگ نے صرف مسلمانوں کو قتل کیا تھا تو یہ جھوٹ ہے. یہ جو بندہ جو اس وقت پریزیڈنٹ جی ہے، یہ 20 سال تک ایگزائل میں بیٹھ رہا ہوتا ہے، یہ کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا نہیں تھا، اور یہ بکریاں چراتا ہوتا. اچھا پرویز خٹک صاحب کا جو اچھا آپ یہ جو چہرہ ہے، اچھا فوج یہ سمجھتی ہے کہ ایک کنسنسس پاکستان کے اندر بلٹ اپ ہو جانا چاہیے اکٹھا. میکسیمم کوشش مجھے جو لگتا ہے، خبر یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان جو ہے اس کسی قومی حکومت پہ راضی ہو جائے. عمران خان راضی ہو جائے ممکن نظر آتا ہے؟ نہ ہوا تو پھر اور راستے بہت ہیں قومی حکومت بننے کے. لیکن ان ہاؤس چینج کے لیے تو بازو نہیں پکڑا رہا. ان ہاؤس چینج نہیں ہوتی، ان ہاؤس چینج نہیں ہوتی سر. قومی حکومت تو ان ہاؤس چینج کے ذریعے. عثمان صاحب صورتحال یہ ہے نا، آپ دیکھیں میری بات سنیں، آپ کو ابھی یہ بلاول جو ہے کہتا ہے ہم صوبہ بنائیں گے، مریم کہتی ہے ہم صوبہ بنائیں گے، عمران کہتا ہے صوبہ بنائیں گے. تینوں اکیلے صوبہ بنا سکتے ہیں؟ نہیں، اکٹھے ہی بنائیں گے تو کوئی اکٹھے کیسے بنائیں گے؟ اتفاق رائے ہوگا تو بنائیں گے نا. کیسے بنائیں گے؟ تینوں بیٹھیں گے کسی نہ کسی طریقے سے بیٹھیں گے. تینوں کا وعدہ ہے، تینوں کا وعدہ ہے صوبہ بنانے. کوئی بٹھائے گا تو بیٹھیں گے. اس لیے مسئلہ ذرا یہ ہے کہ یہ آخری، میں آپ کو بتاؤں، یہ نومبر کا یہ ویک جو ہے نا، یہ آخری ہے دھواں دار تقریروں کا بھی، یہ آخری ہے ان ساری چیزوں کا. اس کے بعد ایک آج دیکھا کبھی کسی نے سوچا تھا کہ اعجاز شاہ کے بیان کی معافی مانگنے کے لیے پرویز خٹک جو ہے وہ وہاں چلا جائے گا. عمران ان لائک عمران خان پی ٹی آئی پالیٹکس، وہ تو سامنے کھڑے ہوئے جھوٹ بات بھی تو بڑی خطرناک تھی نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو کل وہ بندہ مر جاتا، کوئی مار دیتا ان کو، تو کھاتے میں کس کے پڑنا تھا؟ انہوں نے کہا جی بریگیڈیئر صاحب نے بولا ہوا ہے. تو انہوں نے کان سے پڑھا، انہوں نے کہا جی آپ اپنے شیخو پورہ کی جو ہے کچی جو ہے نا، وہ کچی ادھر ہی رکھیں، پکی بنائیں، اور پکی کے بعد کچھ کریں. کچی پکی پڑھی، اب پڑھائی کی بات کر رہا ہوں وہ. چلیں جی، اللہ کرے معاملات صحیح سمت کے اندر آگے بڑھیں. اور ناظرین اسی نوٹ کے ساتھ یہاں پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.